हुबली आने से पहले सर हम लोगों का दौरा बेलगाम रहा। कल पूरा दिन बेलगाम में हमारी नशिस्तें रही, बहुत कामयाब रही और आज हुबली पहुँचे हैं। इंशाअल्लाह यहाँ का दौरा भी हमारा कामयाब होगा। शाम में प्रोग्राम है और यहाँ के अहबाब बहुत कोऑपरेटिव हैं। जब उनसे कहा गया कि हम पे अरेंज कीजिए तो पूरी दिल जमी के साथ यहाँ पे काम हुआ और इंशाअल्लाह अभी माहौल बहुत अच्छा है हुबली का। इसको आगे बढ़ाने के लिए हमने तय किया है और इसके बाद हमारे इदारा अदब इस्लामी के तकरीबन 26 ब्रांचेस हैं, शाखे हैं और हर ब्रांच का हम मायना करना चाहते हैं। इसके लिए इनिशिएट कर चुके हैं। पहला दौरा हमारा बेलगाम रहा, आज दिल्ली है। इसके बाद आइंदा जो है बिदर, रायचूर और गुलबर्गा, शिमोगा, मैसूर, इस तरीके से प्रोग्राम बन रहे हैं। अदब को फ़रोग़ देने के लिए उर्दू एक सरमाया है। उर्दू अदब जो है हमारा सरमाया है, उसकी हिफाजत में हम लगे हुए हैं। और इस वक्त सूरत हाल उर्दू के ताल्लुक़ से ऐसी है जिसे कहना मुश्किल है। हमारे घरों से उर्दू निकल रही है। उर्दू जो है ख़त्म किया जा रहा है हर मदरसे में। हाँ, उसमें हमारे आपकी तरफ से, आपके मुहिम की तरफ से उस पर क्या जोर है? हमारी मुहिम यह है कि बच्चों में उर्दू के हिफाजत के लिए बच्चों को स्कूलों में इनिशिएट किया जाए। नौजवानों में जो कॉलेज से वाबस्ता है उनसे राबिता किया जाए और वहाँ पे उर्दू ज़ौक़ पैदा किया जाए और वहाँ पे तहरीक चलाने के लिए वहाँ असातिज़ा उर्दू लेक्चरर से उनसे मुलाक़ातें की जाए। ये सब हमारे प्रोग्राम से शामिल है। इंशाअल्लाह हम दौरे करने के बाद एक नया माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगे। सबसे ज़्यादा हम घरों में उर्दू ख़त्म हो रही है, जैसे किस तरह घरों में उर्दू कायम हो, हमारे बच्चे उर्दू से वाबस्ता किस तरह हो, ये फ़िक्र है हमारी। इस फ़िक्र को लिए हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। जी, धारवाड़ ज़िले की सतह पर ऐसे कौन से ज़िम्मेदार हैं? इदारा अदब इस्लामी कर्नाटक रियासती सतह पर आप जनाब फयाज़ कुरैशी साहब इसके सदर हैं। इदारा अदब इस्लामी हिंद कौमी सतह पर, पूरे कुल हिंद सतह पर जो है इसकी तवील अरसे से सरगर्मियाँ हैं। असल हमारा जो मकसद है कि अदब का फ़रोग़, अदब परवान चढ़े, अदब सेहतमंद अदब, फ़ाहिश अदब से लोगों को बचाया जा सके। अदब के नाम पर जो लिटरेचर हमारे सामने आता है, किस तरह का लिटरेचर आता है कि लोगों को आज हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ लिटरेचर जो लोगों को रास्ते के भटकाने, नौजवानों को भटकाने की तरफ राग़िब कर रहा है, फ़ाहिश लिटरेचर है। तो इदारा अदब इस्लामी की अहम का जो मकसद है कि सेहतमंद अदब हो, हमारे फ़िक्र और ख़याल के अंदर तामीर और तामीरी अदब जो है परवान चढ़े, ये असल मकसद है। और जहाँ तक उर्दू ज़बान का मसला है, उर्दू ज़बान की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, ये हम सब पर आया है। वाज़ेह है कि किस तरह से बाहर से भी कोशिशें हो रही हैं कि तहज़ीब मिटे। दरअसल ज़बान हमारी तहज़ीब का हिस्सा है, इससे हमारी तहज़ीब परवान चढ़ती है। आज उसको ख़त्म करने के लिए जो मनसूबाबंद तरीक़े से मुख्तलिफ़ अंदाज से कोशिशें हो रही हैं और फिर इसमें एक तरह से ज़िम्मेदार हम खुद भी हैं। हमारे इदारे हैं, हमारे मदारिस हैं, जहाँ पर उर्दू के ताल्लुक़ से वो माहौल नहीं बनाया जा रहा है या उसकी दिलचस्पी नहीं है या उसको मियार को बुलंद करने की कोशिश नहीं हो रही है। तो सबसे पहला सवाल जो आता है बहुत सारे लोगों में कि हमारे बच्चों को क्यों उर्दू स्कूल भेजें, क्योंकि मियार क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, क्योंकि आज मेरिट अहम है, मेरिट के बगैर कोई चीज़ होने वाली नहीं। तो ये बहुत अहम सवाल है और इस ताल्लुक़ से भी हमको कोशिश करनी चाहिए। इदारा अदब इस्लामी का काम ये है कि ज़बान की बुनियाद पर जो तहज़ीबें परवान चढ़ती हैं कि असातिज़ा के ताल्लुक़ से भी हम फ़िक्रमंद हैं कि उनके अंदर इस बात का शऊर बेदार किया जाए कि वो अपना फ़र्ज़ निभाएं, अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें कि बच्चों को जो है सही तालीम दें। और वहाँ से और हकीकत है कि उर्दू तालीम हासिल करने के बाद हमारे कई ऐसे
مثالیں موجود ہیں کہ انہوں نے اعلیٰ پیمانے پر اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی ہے اور سماج کو بہت کچھ انہوں نے دیا ہے. سماج کو اردو تعلیم کے باوجود سماج کو بہت کچھ دیا ہے. یہ معاذ پھر سے پروان چڑھے، اسی سے اردو کی ترویج ہو سکتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے جو طلباء ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے اندر ادبی شعور کو بیدار کرنے کے لیے ادارے نے بہت مضبوط ایک مربوط خاکہ بنایا ہے کہ ان کے درمیان ہم تحریری اور تقریری مقابلے منعقد کرتے ہیں تاکہ زبان کی بھی خدمت ہو اور ان کی فکر کی بھی خدمت ہو، فکر بھی پروان چڑھے، ادب بھی پروان چڑھے. کہ اسکولس کے اندر، کالجز کے اندر ہم تحریری مقابلے منعقد کرتے ہیں، تقریری مقابلے منعقد کرتے ہیں. یہ سرگرمیاں ہماری جاری ہیں. الحمدللہ بیجاپور، یہ آپ کا ہبلی، شہر ہبلی بھی ایک اہم مرکز رہا ہے، ادبی مرکز رہا ہے. یہاں اس موقع پر میں یہ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ محترم مظہر محی الدین صاحب، آج وہ ہمیں یاد آتے ہیں کہ ان کی بڑی قربانیاں اس ادارے کے لیے رہی ہیں، اور ان کا تعلق وہ ہبلی سے ہی رہا ہے اور ان کی بڑی قربانیاں رہی ہیں. اب یہاں پر ادارے کے جو صدر ہیں محترم حنیف چودھری صاحب اس کے صدر ہیں، اور ظہور یادگیر صاحب اس کے مقامی سیکریٹری ہیں، اور فیض مکاندار صاحب ریاستی سطح کی جو مجلس منتظمہ ہے ادارہ ادب اسلامی کی، اس کے آپ ایک رکن ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ادارہ ادب اسلامی ہند جو اسٹیٹ یونٹ ہے کرناٹکا اسٹیٹ کی، اس کا ایک قافلہ گویا آپ کے شہر میں آیا ہوا ہے ہبلی میں، اور اس میں بیجاپور سے اور بنگلور سے اور میں بھٹکل سے آیا ہوں، اور تمام لوگ گویا اس میں شریک ہیں اور جو ادب کے ذریعے محبت کا پیغام پہنچانے کا کام ہے وہ فریضہ انجام دے رہے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ادارہ ادب اسلامی ایک آل انڈیا ادبی لٹریری فورم ہے، ایک ادبی تنظیم ہے جس کا مقصد یہ تھا کہ جب ادب میں مغربی اور مادی نظریات آئے، الحادی نظریات آئے، اور اس کی وجہ سے جو ادب میں خرابیاں آئیں، جیسا ذکر کیا کہ فحاشی، بے حیائی اور جو برائی اس کے ذریعے سے پھیلنے لگی نوجوانوں میں، تو اس وقت اس بات کی ضرورت کا احساس ہوا کہ جو اعلیٰ اخلاقی قدریں ہیں، مورل ویلیوز ہیں، جو صوفیانہ اور روحانی اقدار ہیں، ان کو فروغ دیا جائے ادب کے ذریعے. اور اس مقصد کے لیے ایک آل انڈیا تنظیم بنائی گئی. اس کا قیام 1954 عیسوی میں 1954 میں الہ آباد میں ہوا تھا. کچھ لوگوں نے وہاں بیٹھ کر اس کا قیام کیا، اور اس وقت سے گویا یہ تنظیم کام کر رہی ہے. پورے ملک میں تقریباً تمام ریاستوں میں اس کی یونٹیں ہیں، اور مرکزی سطح پر اس کے رسالے نکلتے ہیں. جیسا ذکر ہوا ماہنامہ پیش رفت اس کا آرگن ہے ادبی، جس میں لکھنے والے فکشن کے تعلق سے، شاعری کے تعلق سے، تنقید پر، تحقیق پر مضامین لکھتے ہیں، اور نئی نسل کو گویا اس میں لکھنے پڑھنے میں آگے بڑھایا جاتا ہے، اور ان کی اس میں تربیت ہوتی ہے. تو یہ سارے کام پورے ملک میں ہو رہے ہیں. اب یہ کرناٹک کی سطح پر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اردو کا فروغ ہو، اور اردو کے ذریعے سے گویا جو شاعری ہے، جو افسانے ہیں، جو ناول لکھے جا رہے ہیں، اس کے اندر اچھی باتیں اور ایسی باتیں کنسٹرکٹیو باتیں جو سماج کو بنانے والی ہیں، جو سماج میں محبت، بھائی چارگی، سدبھاونا، آپس میں میل جول کا پیغام پہنچانے والی ہیں، وہ باتیں پیش کی جائیں. لیکن سوسائٹی کو خود کھڑا ہونا ہوگا. جن کی زبان ہوتی ہے، زبان اس بولنے والوں کے ذریعے زندہ رہتی ہے. تو ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو ضرور سیکھیں، اس کو سمجھیں، اور اس کو ترقی دیں، اس کو پروان چڑھائیں. تو یہ کام ہو رہا ہے، اور یہ بیداری آئی ہے، اور اس بیداری کا پیدا کرنا بھی ادارہ ادب اسلامی کا ایک بڑا مقصد ہے. اس کے لیے دوسرے بھی ادارے ہیں. انجمن ترقی اردو ہند ایک آل انڈیا لسانی تنظیم ہے، وہ بھی کوشش کر رہی ہے، اور زبان کے فروغ کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں. تو مختلف ادارے ہیں. ادارہ ادب اسلامی زبان کی
زبان کی ترقی اور وہ تو ایک ذریعہ ہے، زبان ادب زبان کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو اس لیے پہلے زبان ہے، اس کے بعد اس میں ادب پیدا ہوگا، لیکن ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ ادب ہے اور شعر و ادب کے ذریعے سے معاشرے کی تعمیر ہے۔ اردو زبان بچانے کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہو گے سر، کہ ہم کیسے آپ کے ساتھ ہاتھ ملائیں، کیسے چھٹو یا کیسے آپ کو کانٹیکٹ کریں، یہ آپ جنتا کو بتانا ضروری ہے کہ اردو زبان بچانے کے لیے کیوں ہاتھ جھکانا ضروری ہے؟ نہیں، آپ کی بات صحیح ہے، اردو زبان کو اگر بچانا ہے تو اس کے لیے ہمیں زبان کو سیکھنا ہوگا، اور زبان کو سیکھنے کے لیے مختلف ادارے مختلف کام کر رہے ہیں۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو آن لائن نہ جانے کتنے ادارے ہیں جو اردو زبان سکھا رہے ہیں ان لوگوں کو جو اردو نہیں جانتے، ہندی جانتے ہیں، انگریزی جانتے ہیں، لیکن ان کو اردو کے ذریعے، انگریزی کے ذریعے اردو سکھائی جا رہی ہے۔ تو یہ شوق پیدا ہو رہا ہے جب وہ ایک اردو نہ جاننے والا بھی اردو کے پروگرام میں، اجلاس میں، اس کے سیمینار میں، اس کے مشاعرے میں شریک ہوتا ہے تو اس کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ اردو سیکھنے لگتا ہے۔ اور ایسے بہت سارے نوجوان ہیں جو اردو سیکھ رہے ہیں، اور بہت سارے ادارے ہم جانتے ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، انہوں نے بھی اردو سکھانے کا آن لائن گویا ایک کورس شروع کیا ہے۔ تو یہ تمام کوششیں ہو رہی ہیں، اور اصل جو بات کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ باہر سے کہنے کی چیز نہیں ہے، یہ اندر سے احساس پیدا کرنے کی چیز ہے۔ اگر ایک آدمی والنٹیری خود یہ فیصلہ کر لے کہ ہم کو اردو سیکھنی ہے، اردو ایک میٹھی زبان ہے، خوبصورت زبان ہے، اس کی شاعری جب ہم پڑھتے ہیں، اس کے افسانے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے، اس سے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور سماج میں انسان زیادہ مہذب نظر آتا ہے اور زیادہ کلچرڈ انداز سے وہ اپنے رہن سہن، اٹھنے بیٹھنے، نشست برخاست میں اس کی گویا حیثیت بنتی ہے، اس کی شخصیت بنتی ہے۔ تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے، شخصیت کی تعمیر کے لیے بھی اردو زبان بہت ضروری ہے اور بہت اچھی ہے۔ یہ احساس اگر نئی نسل میں پیدا ہو جائے، نوجوانوں میں پیدا ہو جائے، تو وہ اردو سیکھنے لگیں گے، اور جب وہ اردو سیکھنا چاہیں گے تو اس کے لیے اسکولوں میں اردو پڑھنا ضروری نہیں، کالج میں اردو پڑھنا ضروری نہیں، ان کو گھر میں اردو پڑھنا ہوگا اور گھر میں محنت کرنی ہوگی، اور گھر میں اردو اگر وہ پڑھیں گے، سیکھیں گے تو وہ اچھی اردو جانیں گے، اور وہ مقصد پورا ہو جائے گا جو ادارہ ادب اسلامی کا مقصد ہے۔ آپ کا نام؟ میرا نام شاہ رشاد عثمانی ہے، میں انجمن آرٹ سائنس کامرس کالج بھٹکل میں پچھلے 32 سال سے اردو کا لیکچرر تھا، اور وہاں سے ریٹائر ہوا ہوں، 4 سال ہو گئے ریٹائر ہوئے، اور اب وہی میرا قیام ہے اور ادارہ کے ساتھ میں وابستہ ہوں۔ اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔